نحمده व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, पहले क्या है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग औक़ाफ़ द सेकंड इंडेक्स। The scholar have encouraged learning the places to stop and their rule. Scholars ने हमेशा क्या किया है कि वक्फ के कुछ रूल्स बताए हैं, हमें बताया है कि कहाँ पे हमने किस तरह वक्फ करना है। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये कही है। फिर उन्होंने कहा हज़रत अली बिन अबी तालिब के नज़दीक तजवीद या तरतील से क्या मुराद है। तरतीली तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ के तरतील से मुराद क्या है, हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और वकूफ़ की मारिफत। यानी अगर आपको वकूफ़ की मारिफत नहीं है तो आपकी तजवीद का इल्म अधूरा है। तजवीद आपको तभी आपकी कंप्लीट समझी जाएगी जब आपको वक्फ करना आता होगा कि किस लेटर पे कैसे वक्फ करना है। Many scholars made it a condition upon the teacher not to issue इजाज़ा to anyone before knowing the rules of वक्फ and इब्तिदा। जब तक किसी को वक्फ और इब्तिदा के रूल्स नहीं आते होंगे तब तक उसको इजाज़त सर्टिफिकेट जो है वो इजाज़त नहीं होती कि उनको इशू किया जाए। ठीक है, ये कुछ स्कॉलर्स ने कंडीशन बनाई है कि जब तक आपको वक्फ करना ना आता हो प्रॉपर और प्रॉपर इब्तिदा करनी ना आती हो, सिर्फ वक्फ नहीं, फिर बाज़ दफ़ा हमें वक्फ करना आ जाता है लेकिन हमें इब्तिदा करनी नहीं आती। हम ऐसे ही रैंडमली इब्तिदा, जब जैसे हमें स्टार्ट में सिखाया जाता है ना कि बस 2 वर्ड लेके इब्तिदा कर लें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर इब्तिदा। प्रॉपर इब्तिदा क्या है, जहाँ पे मानी जो है सही उसका पूरा होता हो, वहाँ से इब्तिदा करनी चाहिए। तो जब तक वक्फ ना आता हो और जब तक इब्तिदा करना ना आता हो तब तक आपको इजाज़ा का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। द रिसाइटर हैज़ टू नो व्हेन ही शुड स्टॉप एंड स्टार्ट इन द राइट वे एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू स्टॉप। ठीक है, रिसाइटर को पता होना चाहिए, जो एक कारी है, जो एक किरात करने वाला है, कि उसको किस तरह स्टॉप करना है, किस तरह वक्फ करना है, और फिर वक्फ के बाद जब दोबारा शुरू करना है तो किस तरीके से, कहाँ से शुरू करना है। और स्टॉप करने के यानी वक्फ करने के कौन कौन से तरीके हैं, जैसे गोल ता पे कैसे वक्फ होगा, दो ज़बर की तनवीन पे कैसे वक्फ होगा। जब तक ये सब हमें पता नहीं होगा हमें इजाज़त सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। द चैप्टर विल डिस्कस दिस टॉपिक फ्रॉम 2 साइड्स, द मीनिंग साइड and what is related to it of definition of al-waqf, al-qata and sakt। ठीक है, कि मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि वक्फ जो है, वक्फ का क्या की डेफिनेशन क्या है, कता की डेफिनेशन क्या है और सख्त से क्या मुराद है। यानी कि हमें उसके मीनिंग भी पता होने चाहिए और फिर हमें प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। कि एक तो होता है ना कि थ्योरी एक पार्ट है थ्योरी का, कि हमें थ्योरी आनी चाहिए, एक फिर कि आप करके दिखाएं कि आपको प्रैक्टिकल कि आप किस तरह वक्फ करेंगे। एंड व्हाट इज रिलेटेड टू इट फ्रॉम सुकूनुल महद अर्रोम इशमाम अल मकतू अल मौसूल हमजतुल वसल ता अतानीस एंड द रूल रिलेटेड टू देम। ये सारे हमें पता होने चाहिए कि हम किस तरह इन इन जगहों पे वक्फ करेंगे, कैसे हम रोम करेंगे, कैसे इशमाम करेंगे, कैसे उसको महद करेंगे, मकतू मौसूल वाले वर्ड्स पे हम कैसे वक्फ करके कैसे इब्तिदा करेंगे। तो ये सारे हमें जब तक पता नहीं होंगे तो हमारी तजवीज़ मुकम्मल नहीं होगी। स्कॉलर्स हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन द सख्त, कता एंड वक्फ। सख्त, कता और वक्फ जो है तीनों डिफरेंट चीजें हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। सख्त क्या है, सख्त लिंग्विस्टिक टू स्टॉप, सख्त का मतलब है रुक जाना। ठीक है, होश अपोजिट टू प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस होता है बोलना, अदा करना, तो अदा करने का अपोजिट क्या है, रुक जाना। व्हेन यू से अ मैन स्टॉप फ्रॉम टेकिंग मींस ही इज नॉट प्रोनाउंसिंग एनी साउंड। जब आप कहते हैं ना कि कोई बंदा रुक गया है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई लफ्ज अदा नहीं कर रहा। तो जब कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या है, वो सख्त में है, वो रुका हुआ है। ये इसके आम लिंग्विस्टिक मानी है, यानी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ना, सख्त सख्त से क्या मुराद है कि बिल्कुल खामोश हो जाना। लेकिन तजवीद में क्या मुराद है, तजवीद में थोड़ा सा इसका मीनिंग डिफरेंट है। सख्त क्या है, पॉज पॉज करना, रुक जाना,
cutting off sound at Quranic word with the period of time less than stopping without taking a breath. کہ آواز کسی قرآنی ورڈ پر آواز کا رک جانا، آواز کا کاٹ دینا کتنے ٹائم کے لیے؟ وقف سے کم ٹائم ہو، یعنی لیس دین اسٹاپنگ، یعنی جتنا ہم اسٹاپ کرنے پہ وقف پہ ٹائم لیتے ہیں نا، وقف کرتے وقت زیادہ ٹائم لگانا ہے، سخت پہ ٹائم تھوڑا کم لگتا ہے، یعنی وقف سے کم ٹائم پہ آواز کو ختم کر دینا وداؤٹ ٹیکنگ بریتھ. لیکن اس میں ہم وقف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آواز بھی کٹ کر دیتے ہیں اور ہم سانس بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے، سانس لی ہم نے، یہ ہو گیا وقف. لیکن سخت کیا ہوگا کہ اگر ہم رکیں اور سانس نہیں لیں ہم، اور ہمارا جو پاز ہے، جو رکنا ہے، وہ وقف کی ٹائمنگ سے کم ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سخت کہیں گے. ڈیو ٹو دا انٹینشن آف گوئنگ بیک ٹو ریسائٹنگ امیڈیٹلی. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد اگلا ادا کرنا ہے، ہم نے ریسائٹنگ شروع کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے وہاں اپنی تلاوت ختم، سخت کے یعنی وقف کے بعد ہم تلاوت ختم کر بھی سکتے ہیں، لیکن سخت کے بعد ہم تلاوت ختم نہیں ہماری ہو رہی ہوتی، بلکہ ہم نے اس کو آگے لے کے بھی چلنا ہوتا ہے. تو سخت کیا ہوا کہ آواز کا تو رک جانا، لیکن ہم نے سانس نہیں لینی، اور کیا ہے، وقف سے کم ٹائم میں رکنا. ٹھیک ہے، اس کو سخت کہا جاتا ہے. 4 specific pauses in Quran for حفظ are required. کیا کہتے ہیں کہ 4 جگہ ہیں قرآن میں جہاں پہ روایت حفظ میں سخت کیا جاتا ہے، جہاں پہ سخت جو ہے واجب ہے، یعنی وہاں پہ لازمی سخت کیا جاتا ہے، واجبہ. پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ کہف کی آیت ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی ہی آیت ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. اچھا یہ آگے ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اچھا یہ انہوں نے الٹی لکھی ہوئی ہے جی. یہ آیت کیسے ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. ٹھیک ہے، ہم سخت کیسے کرتے ہیں؟ سخت کی شکل جو ہے نا وقف جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح عوجا ہے تو ہم نے وقف میں بھی عوجا ہی پڑھتے ہیں، اور سخت میں بھی اس کو عوجا ہی پڑھنا، عوجن نہیں ہم کہیں گے. یعنی اس کی صرف وقف میں اور سخت میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وقف میں ہم جو ہے سانس لے کے آواز بھی ختم کر دیتے ہیں، سانس بھی لے لیتے ہیں، اور ایک جو آیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ہم نے وصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو 2 ورڈز کے درمیان جہاں وصل کرنا ہے، یعنی جو پہلا ورڈ ہے اس کو وقف کے طریقے سے ہم اس کو پاز کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا جو سخت ہوگا وہ وقف کے طریقے سے ہوگا. جیسے کیسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. ٹھیک ہے، عوجن نہیں ہوگا بلکہ عوجا ہوگا. اور جو پاز ہے، جو یعنی کہ درمیان میں وقف کا تھوڑا سا وہ جو سخت کا جو پارٹ ہے وہ وقف سے کم ٹائم میں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹو اسٹاپ عوجا ان سورۃ الکہف ود این الف انسٹیڈ آف تنوین، کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ الف کے ساتھ وقف کرنا ہے، یعنی عوجا وقف کرنا ہے، نہ کہ ہم نے عوجن کر کے وقف نہیں کرنا. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ کیا ہوگا عوجا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. ویسے تو یہ ہے کہ ہم جب خود سے جب یہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے اور آیت پہ وقف کرنا جو ہے وہ کیا ہے، سنت رسول ہے. تو آپ اگر وقف کرنا چاہیں تو آپ وقف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وصلاً پڑھنا چاہیں اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے تو صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے سخت. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم عوجا قیمًا، یہاں پہ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو وہ کیا کریں اخفا کر کے تو عوجا قیمًا ملا کے پڑھیں. جب بھی ان دونوں آیات کو ملا کے پڑھیں گے تو اس صورت میں سخت جو ہے وہ واجب ہے. جی عائشہ. جی فائزہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم سخت کریں گے تو اس کی مقدار بھی ہوگی کہ 2 کاؤنٹس کرنا ہے یا اس طرح کی؟ نہیں 2 کاؤنٹس نہیں ہوگا، مطلب یہ جتنا وقف سے تھوڑا کم ہوگا، یعنی 2 کاؤنٹ سے کم ہی ہوگا ویسے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ ان وصل وداؤٹ قطع اور تنوین، وصل کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، تنوین یوز نہیں کریں گے، نہ ہی ہم وصل کرتے ہوئے قطعی، پتہ نہیں کیا قطعی ہی لکھا ہوا یا کچھ اور لکھا ہوا ہے، قطعی وداؤٹ قطعی. لیکن وصل کرتے وقت ہمیشہ ہم کیا کریں گے، سخت ہی کریں گے. وصل کرتے ہوئے ہم اخفا مس نہیں کریں فائزہ گے. قطع لکھا ہوگا عربی میں جو لکھتے ہیں نا، قطع وصل. لیکن قطع کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ نہیں مجھے سمجھ آیا. بہرحال آپ کو سخت کی سمجھ آ گئی سب کو کہ سخت جب بھی کرنا ہے، یعنی ان جگہوں پہ سخت واجب ہے. واجب کب ہوگا، جب ہم ان کو وصل ملا کے پڑھیں گے دونوں آیات. وقف آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وقف آپ اس آیت پہ ولم یجعل لہ عوجا، سانس لے کے اگلی آیت شروع کرنا چاہیں تو قیما لینذر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو وصلاً پڑھنا چاہیں گے تو اس میں صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ سخت آپشن ہے. اس میں ہم جو ہے وہ اخفا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پہلی جگہ ہوگی سورۃ کہف کی آیت نمبر 1 اور 2 کے درمیان. دوسری جو جگہ ہے وہ کیا ہے، سورہ یاسین میں. سورہ یاسین میں کہاں ہے، آیت نمبر 52 میں ہے. کہاں پہ، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہاں پہ من مرقدنا اور ھذا، اس کے درمیان میں سخت ہے. اس میں بھی آپ اسی طرح ہی پڑھ سکتے ہیں. وقف کرنا چاہیں یہاں پہ تو آپ وقف کر کے رک بھی سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ اس کو وصلاً پڑھیں گے تو تب کیا ہے، کیا واجب ہے، تب واجب ہے سخت. آپ اس کو وصلاً نارملی نہیں پڑھ سکتے، من مرقدنا ھذا ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے. وصلاً جب بھی پڑھیں گے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، سخت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. یعنی تھوڑا سا پاز لیں گے بغیر سانس توڑے اور پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. کنٹینیو ریسائٹنگ ود سخت ان کے پازنگ. وصل کی صورت میں ہمیشہ یہ سخت ہی ہوگا. اس میں ہم وصل کی صورت میں نارملی نہیں پڑھ سکتے اس کو ملا کے. تیسری جگہ کیا ہے، سورۃ القیامہ آیت نمبر 27. وقیل من راق، من اور راق کے درمیان یہاں پہ تو اب یہ ہے، اوپر والے دو آپشنز میں کیا تھا، ہم وقف کر سکتے تھے. ایک ہمارا آپشن بنتا تھا وقف کا اور دوسرا ہمارا آپشن بنتا تھا سخت کا. دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر وصل کریں گے تو ہر حال میں کیا ہے، سخت واجب ہے، ادروائز ہم وقف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس آیت میں اب دیکھیں وقیل من، من پہ ہم وقف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کو ہر حال میں ہم نے ملا کے ہی پڑھنا ہے اس آیت کو. تو اس آیت میں کیا ہوگا، ہر حال میں ہی سخت ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو، وقیل من راق، پاز کریں گے من کے بعد، سانس نہیں لیں گے اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی جو آخری اس کی آپشن آخری ہے سورہ مطففین میں، اس میں بھی سیم یہی ہے کہ ہم کلا بل پہ ہم وقف نہیں کر سکتے، یہاں وقف تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو بھی ہم نے آیت کو وصلاً ہی پڑھنا ہے اور وصلاً پڑھتے ہوئے کیا واجب ہے، سخت واجب ہے. ادروائز آپ دیکھیں یہاں پہ لام ساکن ہے اور را ہے. ادروائز ہم اگر یہاں پہ سکون والے لام اور را کے رولز لگائیں، لام اور را ویسے جو ہے متقاربین ہے، اور اگر ہم دیکھیں یہاں متقاربین صغیر کا رول لگائیں تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، ادغام ہونا چاہیے برانا. لیکن یہاں پہ ادغام نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، روایت حفظ میں سخت ہی واجب ہے. تو کیسے پڑھیں گے، کلا بل ران علی قلوبہم. ٹھیک ہے. ٹو اسٹاپ ایٹ بل ان سورۃ المطففین. اسٹاپ سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ پاز کریں گے اور وداؤٹ بریتھ ہم پاز کریں گے اور پھر اسی طرح ہی آگے چلیں گے وصل کرتے ہوئے. کلا بل ران. ٹھیک ہے. تو یہ چار جگہ کون کون سی ہو گئیں، پہلی سورہ کہف تھی آیت نمبر 1 اور 2 کے درمیان. دوسرا جو تھا وہ سورہ یاسین تھا، آیت نمبر 52 کے مڈ میں ہی ہے، من مرقدنا ھذا. اور پھر سورہ قیامہ آیت نمبر 27 اور پھر سورہ مطففین آیت نمبر 14. یہاں پہ چار جگہ پہ روایت حفظ میں کیا ہے، سخت واجب ہے. دو جگہ ایسی ہیں، دو ہیں یا تین ہیں، دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کیا ہے، سخت جو ہے وہ جائز ہے. In addition to these 4 واجبہ سخت, there are another 2 allowed. یعنی کہ ان چار جگہ واجب کے علاوہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ سخت جو ہے وہ جائز ہے، سخت بھی کر سکتے ہیں اور ایک باقی اور صورتیں بھی اس میں وصلاً جو ہیں
وہ کی جا سکتی ہیں. اوپر والی جو 4 چیزیں تھیں، 4 جگہیں تھیں، وہاں پہ وصلاً ہر حال میں سخت ہی کرنا تھا، لیکن ان 2 مثالوں میں سخت بھی کر سکتے ہیں وصلاً، اور دوسری وجہیں بھی جائز ہیں. لیٹس سی وہ کون کون سی جگہ ہیں. پہلی جگہ کیا ہے؟ سخت بٹوین دا اینڈ آف سورۃ الانفال اور دا اینڈ آف اینی سورہ بیفور توبہ اینڈ دا بگننگ آف توبہ. یعنی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان، سورہ توبہ سورہ انفال ختم ہو رہی ہے اور سورہ توبہ اینڈ ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہے، ان دونوں کے درمیان سخت جو ہے وہ جائز ہے. اس میں آپ کو پتا ہے سخت بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے وقف بھی کر سکتے ہیں، قطع جمی بھی کر سکتے ہیں، وصل جمی بھی کر سکتے ہیں، اور سخت بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ اینڈ دا سورہ بیفور توبہ، یعنی سورہ توبہ، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یہ، اور سورہ انفال سے پہلی جتنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ٹھیک ہے، جو سورہ انفال سے پہلی صورتیں ہیں، اگر کوئی سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے اور ہم اس کے بعد ہم سورہ توبہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان بھی یہی جو یعنی کہ سخت کی کیفیت ہم لا سکتے ہیں وصلاً. ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے. یعنی کہ سورہ انفال صرف سورہ انفال اور توبہ کے درمیان نہیں، بلکہ سورہ انفال سے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ اگر ہم پہلے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سورہ توبہ اس کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ان کے درمیان بھی سخت کر سکتے ہیں. دوسری جگہ کون سی ہے؟ سورۃ اس کو دوبارہ بتائیے گا. جی، سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ بھی یہاں پہ بس کھلا ہوا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کھول دکھاؤں، وہ بعد میں انشاءاللہ دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو، کہ سورۃ توبہ کا آخری، اگر آپ لوگ اپنے پاس سے کھولیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ سورۃ توبہ کی سورۃ انفال کی لاسٹ جو پارٹ تھا وہ کیا تھا بلا. سورۃ انفال تھا اور وہ ختم ہو رہی ہے، اور سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے سورۃ توبہ کے درمیان جو ہے وہ بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جی. چونکہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو استعاذہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے سورۃ انفال ختم کی ہے اور آگے سے ہم نے سورۃ توبہ شروع کرنی ہے، تو ظاہر ہے نہ استعاذہ ہے نہ بسم اللہ ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں پہ سورہ ختم ہوئی اور یہاں پہ براءۃ من اللہ ہم نے شروع کی. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک تو ہم سورہ انفال کی آخری آیت کو قطع کیا، وقف کیا، اور اگلی آیت جو ہے سورہ برات کی شروع کر لی، سورہ توبہ کی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا قطع جمی. دوسری صورت کیا تھی کہ سورہ انفال کی آخری آیت کو ہم نے پڑھا اور وصلاً پڑھنا ہے ہم نے دونوں آیات کو ملا کے، تو اس کی جو آیت اینڈ والا اس کا کیا ورڈ تھا، مجھے ذہن سے نکل گیا اس کا ورڈ، کسی کو پتہ، کسی نے کھولا ہو تو. علیم تھا کیا؟ میں کھول کے دیکھ. شروعات میں اقلاب ہوگا. ہاں اقلاب ہوگا نا، تو اقلاب کے ساتھ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، براءتن با ہے تو اقلاب کے ساتھ ہم وصل بھی کر سکتے ہیں. اور تیسری آپشن اس میں کیا ہے، سخت کی آپشن ہے، کہ سخت کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، میں ایک منٹ میں کھول ہی لوں، میرا خیال ہے، ایک منٹ رکیے ذرا. آپ سورہ لوگ بھی انفال کے اپنے پاس جو ہے آخر نا، میں شیئن علیم ہے، سورہ انفال کے آخر میں. شیئن علیم، ٹھیک ہے، ان کے اینڈ پہ کیا ہے، شیئن علیم، ان اللہ بکل شیئن علیم براءۃ. تو ہمارے پاس 3 آپشن کیا ہیں اس میں. ایک تو ہم کیا کریں گے، ان اللہ بکل شیئن علیم، وقف کیا، سانس لی، براءۃ من اللہ، ایک آپشن یہ ہے، اسے کہیں گے ہم قطع جبی. ٹھیک ہے، انہیں قطع کر لیا ہم نے دونوں چیزوں کو. دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس کو وصل کریں گے، ان اللہ بکل شیئن علیم براءۃ من اللہ، یعنی اقلاب، وہاں پہ تنوین ہے اور آگے با شروع ہو گیا، تو ہم نے اقلاب کرتے ہوئے وصل کر لیا. ٹھیک ہے، دوسرا آپشن یہ ہو گیا. اور تیسرا آپشن کیا ہوا کہ ان اللہ بکل شیئن علیم براءۃ من اللہ، یعنی ہم نے سخت کر لیا، یعنی کہ پاز کیا تھوڑی دیر کے لیے، سانس کو توڑے بغیر، اور پھر ہم نے اگلی سورہ شروع کر دی. یعنی اس صورت میں سخت جو ہے وہ جائز ہے. یعنی ہمارے پاس 2 آپشنز اور بھی ہیں، وصلاً 2 آپشن وصلاً تو نہیں، ایک آپشن وصلاً، یعنی کہ وصل کرتے ہوئے ہم اس کو اقلاب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وصل کرتے ہوئے ہم اس کو سخت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وقف کی صورت تو ہمارے پاس ہے ہی ہے. تو اس میں کیا ہے، سخت جو ہے وہ جائز ہے، یعنی کہ سخت بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو وصل کرتے ہوئے اقلاب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری جو بات کی انہوں نے کہ بیفور توبہ، یعنی توبہ سے پہلے اگر ہم کسی اور سورہ کو کھول لیتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کا اینڈ ہے، اس میں کیا ہوا کہ آیت کیا ہے اینڈ پہ، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، وقف کیا ہم نے
बराअतुम मिनल्लाह, ये वक्फन एक सूरत हाल हो गई। दूसरी सूरत हाल क्या होगी, हम वसल करना चाहते हैं, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन बराअतुम मिनल्लाह, ये वसल हमने किया कि नून की फतह को हमने अदा किया और आगे हमने इसको कंटिन्यू कर लिया। तीसरा ऑप्शन इसमें सख्त भी हो सकता है, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन बराअतुम मिनल्लाह, यानी कि सूरह अनफाल से पहले जितनी सूरह हैं, अगर वो हम कोई भी सूरह ख़त्म करके उसके बाद सूरह तौबा शुरू करना चाहते हैं तो ये तीनों ऑप्शन उसके लिए भी होंगे और उसमें भी सख्त जो है वो जायज़ होगा। समझ आ गई इतनी बात की? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पर जो हम जैसे सूरह बकरा की आखिरी आयत हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मद आ रही है, तो मद की काउंटिंग कितनी होगी? 2 काउंट्स करेंगे या 6 तक भी कर सकते हैं? कौन सी अल-काफिरीन की? जी जी, वो अल-काफिरीन। फिर आपके पास जिस तरह हम रोम शमाम में 3-3 औजा पढ़ते हैं ना, ये फिर मजीद हम्म उसमें आ जाएगा ना, तो ये फिर हम कहेंगे इसकी 3 औजाज हैं कि हम इसको कसर भी कर सकते हैं, तवसुत भी कर सकते हैं और इशबा भी कर सकते हैं। सख्त की सूरत में। सख्त की सूरत में भी तीनों, जो वक्फ की सूरत में जिस तरह होंगी ना, उसी तरह सख्त की सूरत में भी होंगी। ठीक है, सही। जी काफिरीन बराअतुन या फिर काफिरीन बराअतुम मिनल्लाह, इन तीनों ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। सही, जज़ाकल्लाहु खैर। वही है कि अच्छा, सख्त देखते हैं दूसरी इसकी मिसाल जायज की कहाँ पे है। ये कौन सी सूरह है? सूरह अल-हाक़्क़ा, आयत नंबर 28 और 29। मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, कौन बताएगा इसमें कौन कौन से वसलन ऑप्शन है? ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, याद है किसी को? जी, मालिया हलका, इसमें बताओ। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको सख्त करेंगे, मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी मालिया और हलाका इसके दरमियान। ठीक है, मालिया पे वक्फ किया यानी पॉज किया, सांस नहीं तोड़नी और उसी सांस के साथ हलाका अन्नी सुल्तानिया, ये हो गया एक ऑप्शन जायज जो है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मालिया कहा और हलाका कहा, ये दोनों जो है इनमें इदगाम हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे, तो इनको मिला के वसन पढ़ेंगे, मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, यानी दोनों हा मर्ज होके एक मुशद्दद हा बन जाएंगे। ठीक है, टू स्टॉप एट द मालिया और इदगाम द मालिहा इन मालिया इन द हा इन द वर्ड हलका, यानी क्या करना है, या तो आपने मालिया सख्त किया हलका अन्नी, ठीक है, या पे क्या करना है, या फिर मालिया हलका, यानी दोनों हा मर्ज होके एक मुशद्दद हा बनेंगे, मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। 2 ऑप्शन है वसलन, और वक्फ का तो है ही है कि मा अग़ना अन्नी मालिया, वक्फ करना चाहें वक्फ करिए, सांस लीजिए, हलका अन्नी सुल्तानिया, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, सख्त इज द, यानी वसलन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सख्त जो है वो फर्स्ट चॉइस है, प्रेफरेबल है, यानी अगर दोनों आयात को मिला के पढ़ना है तो बेहतर है कि सख्त किया जाए, इदगाम ना किया जाए। ठीक है, लेकिन कर आप दोनों सकते हैं। तो ये 2 जगह हैं, यानी इनफाल, सूरह इनफाल और सूरह तौबा के दरमियान सख्त, और सूरह हाक़ा की आयत नंबर 28 और 29 के दरमियान जो सख्त है, ये दोनों सूरतें जायज सूरतें हैं, यानी कि इनके अलावा भी हम वसलन दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ओके, आगे क्या है, हाय सख्त या हाय इल्हाक से क्या मुराद है? हाय सख्त, ये जो वर्ड हैं 7 वर्ड्स हैं, इनके एंड पे जो हा है इसे हाय सख्त कहा जाता है। ठीक है, ये आपने वर्ड्स बस याद कर लेने हैं, माहिया, ये है शायद सूरह अलग, नहीं कौन सी सूरह, सूरह कदर के एंड पे है, माहिया, ये तसन्ना, ये सूरह बकरा में है, किताबिया, 3-4 जो है वो सूरह उसमें है, सूरह हाक़ा में 3-4 हैं, ज्यादातर 2 सूरह बकरा में है और एक शायद सूरह उसमें है
قدر میں. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ جو ہیں جن کا جو صرف آخری جو حرکت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ ہا لگائی گئی, ما ہیہ, یا کی زبر کو واضح کرنے کے لیے ہا لگائی گئی ہے. یتسنہ, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, نہ یہ ہائے کنایا ہے, نہ اس کا کوئی میننگ ہے, جسٹ اس کو ہائے سخت یا ہائے الحاق کہتے ہیں, یہ ساکن ہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورڈ آپ نے یاد کر لینے ہیں بس. اچھا جی, قطع کیا ہوتا ہے؟ ٹرمینیٹنگ. قطع سے مراد ہے to stop a reciting and to move to another subject not related to it. یعنی کہ قطع سے کیا مراد ہے؟ ایسا وقف جس کے بعد ہم نے مزید اب وہ قرآن نہیں پڑھنا, ہم نے کچھ اور کرنا ہے, تفسیر کر لینی ہے, کوئی اور چیز ہم نے اب کوئی اور کام کر لینا ہے جو کہ اس تلاوت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یعنی ہم نے اپنا قرآن اپنی تلاوت کمپلیٹ کر کے جو اینڈ پہ جو ہم قرآن کو بند کر کے کچھ اور کرنا شروع کر دیں, وہ کیا ہے؟ قطع. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی ایٹ دا اینڈ آف آیا. ایک تو یہ آیت کے اینڈ پہ ہونا چاہیے, یعنی ایسا نہیں کہ آپ درمیان میں کہیں وقف کیا ہے اور وہیں سے قرآن بند کر کے آپ اٹھ گئے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آیت کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, اینڈ آف دا آیا. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایٹ دا اینڈ آف سورہ, کہ سورہ کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کی. اور پھر کیا ہے؟ اینڈ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹاپ ایٹ دا مڈل آف آیا. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی آیا کے درمیان میں وقف کیا اور آپ نے بند کیا قرآن اور آپ اور کام میں لگ گئے. تو کیا اس کی دو شرائط ہیں, یا تو یعنی اینڈ آف آیا سے کیا مراد ہے کہ آپ کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہ آیت ختم ہوئی ہے, اینڈ ہوئی ہے, تو آپ نے وہاں پہ قطع کر کے قرآن بند کر کے اٹھ گئے ہیں. اینڈ آف آیا سے کیا مراد ہے کہ ایک پورا ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہو, یہ نہ ہو آدھی بات چل رہی ہے تو آپ نے قطع کر دیا, یا پھر ایک سورت پوری کمپلیٹ آپ نے کی ہے تو اس کے بعد بھی آپ قرآن بند کر کے قطع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آیا کے مڈل میں نہیں کر سکتے, اور اسی طرح ٹاپک کے درمیان میں بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسری کیا چیز ہے؟ وقف, جو کہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. یہ چیزیں تو ہم نے جو اوپر پڑھی ہیں, سخت کو بھی تفصیل سے پڑھ لیا, ہائے سخت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ ہاں ہے صرف, اور قطع کے بارے میں مختصر سے آپ کو بتا دیا کہ قطع کی کیا شرائط ہیں. جو اگلا ٹاپک ہم لمبا شروع کریں گے وہ ہے وقف کا ٹاپک, کہ وقف کے کیا کیا طریقے ہیں. لنگوسٹک ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ اسٹاپنگ ٹو سیز ان لینگویج, یعنی کہ رک جانا, آواز بند کر لینا, ختم کر دینا. اس کا جو ہے وہ ایک ڈکشنری میں آپ کو یہ میننگ ملے گا, وقف کا مطلب رک جانا, آواز بند کر لینا. تجوید کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو اسٹاپ ایٹ دا قرآنک ورڈ انف ٹو ٹیک اے بریتھ ان انٹینشن ٹو ریزیوم ریڈنگ, کہ کسی ورڈ پر وقف کرنا اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنی ریڈنگ کو دوبارہ ابھی کرنا چاہتے ہیں. ابھی یعنی قرآن بند نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ابھی ریڈنگ کر رہے ہیں, ہمارا جو سانس ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا بات ختم ہو رہی ہے, کسی وجہ سے ہم اس پہ رک رہے ہیں لیکن ہم نے تلاوت ابھی ختم نہیں کی, تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقف کرنا کہتے ہیں. either with what follows the word you stopped at if it makes sense, or from the word that was stopped at, or backtrack so the sentence will make sentence. okay, کیا ہے؟ یا کہ یعنی کہ یا تو ایسے ورڈ پہ رکنا جہاں پہ سینس بن رہی ہے, پورا بات کمپلیٹ ہو رہی ہے, یا پھر ایسے جگہ پہ رکنا جہاں پہ بات کمپلیٹ تو نہیں ہو رہی لیکن ہم بعد میں بیک ٹریک پیچھے سے لے کے آئیں گے اور پھر پڑھیں گے مزید تاکہ اس کی سینس کلیئر ہو سکے. ٹھیک ہے, کہیں سے یعنی کہ کسی بھی وجہ سے کسی جگہ پہ رک جانا, بعض دفعہ سانس کی کمی کی وجہ سے, یا آپ کی بات پوری ہو گئی ہے اس وجہ سے رک جانا جو ہے وہ وقف کہلاتا ہے. وقف کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ اینڈ آف آیا پہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی آیت کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے, مڈل آف دا آیا, آیت کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم ایسے ورڈ کے درمیان نہیں کر سکتے جو جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے, جو رائٹنگ میں جو رسم کے مطابق جو لفظ جڑا ہوا, جیسے کہ انما اگر جڑا ہوا ہے, جیسے ہم نے مکتوب موصول میں پڑھا انما, اگر ایسے جڑے ہوئی شکل میں ہے تو ہم اس کے درمیان اننا پہ وقف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ورڈ الرسول جڑا ہوا ہے تو ال پہ نہیں کر سکتے, یا رسول سے شروع نہیں کر سکتے. جو ورڈز رسمن جڑے ہوئے ہیں ان پہ درمیان میں ہم وقف نہیں کر سکتے. کہاں پہ وقف کر سکتے ہیں؟ اینڈ آف آیا, آیت کے اینڈ پہ, یا آیت کے مڈل میں. ٹھیک ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے, اس کی شرط کیا ہے وقف کی؟ کہ ہمیں اس کے ساتھ اپنا سانس بھی توڑنا پڑے گا. ٹو اسٹاپ ود بریتھ, سانس بھی ختم کرنا پڑے گا, سانس بھی ہمیں لینا پڑے گا. یعنی ایک بات کی سانس لے کے اگلی بات شروع کریں گے ہم. جب ہم ابتدا کریں گے تو یعنی وقف کے بعد
تو سانس لینے کے بعد ہم کریں گے. بعض دفعہ ہم تیزی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سانس نہیں لے رہے ہوتے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اسٹاپنگ یعنی وقف اور سخت کے درمیان میں کیا ڈفرینس ہے؟ سخت یعنی دونوں جو ہیں, دونوں میں ہم رک جاتے ہیں, دونوں میں آواز بند ہو جاتی ہے, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ وقف میں کیا ہے؟ بریتھنگ الاؤڈ ایٹ اسٹاپ, یعنی کہ اس میں وقف کی صورت میں ہم سانس بھی لیتے ہیں, رکتے ہیں, آواز بند کر لیتے ہیں اور سانس لے لیتے ہیں. لیکن سخت میں ہم سانس نہیں لیتے, اسی سانس کے ساتھ ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. وقف کی صورت میں ایک کمپلیٹ میننگ, یعنی جب ہم ارادتاً وقف کر رہے ہوں تو ہمیں ایک میننگ کو پورا کمپلیٹ کر لینا چاہیے. ہاں اضطراراً اگر آپ سانس ٹوٹ رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, اس میں اگر وقت میننگ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو ایک الگ بات ہے. لیکن جب ہم ارادتاً خود وقف کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. سخت میں ڈز ناٹ ہیو ٹو بی کمپلیٹ, ضروری نہیں ہے سخت جہاں پہ ہیں 4 جگہ پہ وہیں پہ کرنے ہیں, ہمیں خود سے اپنی مرضی سے سخت نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے. پیریڈ آف ٹائم ایٹ اسٹاپ لانگر, وقف میں کیا ہے؟ سانس لیتے ہیں اور رکتے ذرا تھوڑا زیادہ ہیں, لیکن سخت میں وقت جو ہم پاز کرتے ہیں اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ وقف میں کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی, کہیں پہ بھی ہم رک جاتے ہیں جہاں ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہو, جہاں ہماری بات کمپلیٹ ہو رہی ہو, جہاں ہمیں لگ رہا ہو ہم نے رکنا ہے, جہاں ہم آگے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے تو وہاں ہم رک جاتے ہیں. لیکن سخت میں صرف 4 جگہیں واجب ہیں اور 2 جگہیں جائز ہیں, یعنی ٹوٹل 6 جگہیں ہیں جہاں پہ سخت ہوگا, اپنی مرضی سے ہم سخت نہیں کر سکتے. تو یہ 4 ڈفرینسز ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ایک تو وقف میں سانس لینا ہے, سخت میں سانس نہیں لینا. وقف میں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا میننگ جو ہے کمپلیٹ ہو, لیکن سخت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. پھر وقف میں ذرا جو رکنا ہے زیادہ ہے نسبتاً سخت کے, اور وقف ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن سخت صرف وہیں پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ روایت حفظ میں 6 جگہ پہ بتایا گیا ہے. کائنڈ آف وقف, یہ تو مجھے لگتا ہے کافی لمبی ہے, چلیں خالی اس کے نام دیکھتے ہیں آج, اس کو پھر کل دیکھ لیں گے. وقف کی اقسام کون کون سی ہیں؟ 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم کب کب وقف کر سکتے ہیں. کون کون سی اقسام ہیں؟ الوقف الاختیاری, اختیار یعنی ہم اپنی مرضی سے کہیں رکنا چاہیں, پڑھ رہے ہیں, ایک بات کمپلیٹ ہو گئی, ہم چاہ رہے ہیں ہم یہاں رک جائیں تو ہم یہ رک جائیں گے. ٹھیک ہے, اسے کہیں گے وقف الاختیاری, اپنی مرضی سے رکنا, اختیار سے رکنا. وقف الانتظاری, کسی چیز کا انتظار کرنے کے لیے رکنا. ایسا وقف جس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آگے پڑھیں گے, آپ کو اندازہ, جو پڑھ چکے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ جب ہم اوجا بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ اوجاز, یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیم پہ کیفیات اور اوجا بتائیے, تو وہ جو وقوف ہم کر رہے ہیں اسے کہیں گے وقف الانتظاری. ٹھیک ہے. وقف الاختباری کیا ہے؟ اختبار کہتے ہیں پیپر ٹیسٹ, کہ ٹیسٹ کے دوران آپ کو ٹیچر کہیں روک دیتا ہے کہ یہیں رک جائیے, مجھے بتائیے یہاں کیسے وقف ہوگا, تو وہ کیا ہے؟ وقف الاختباری. اختبار ٹیسٹ, ٹیسٹ کے دوران کوئی آپ کو روکتا ہے اور آپ سے کوسچن پوچھتا ہے, تو وہاں پہ جو وقف ہے اسے کہیں گے وقف الاختباری. وقف الاضطراری, اضطرار مطلب کسی کنفیوژن میں, کسی آپ کا سانس جو ہے ٹوٹ رہا ہے, آپ کو کھانسی آ گئی ہے, چھینک آ گئی ہے, اور آپ کو بس رکنا پڑ گیا فوراً. پھر آپ اس ٹائم وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ میننگ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا ہمیں یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے. بعض دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو فوراً رکنا پڑ گیا بغیر کسی میننگ کو دیکھے ہوئے, تو وہ وقف کیا کہلائے گا؟ وقف الاضطراری. تو یہ 4 ٹائپس ہیں وقف کی, وقوف کی. یہ آج کے لیے اتنا نام آپ لوگ جو ہیں وہ رکھیے, اور اس کے میننگ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اختیار سے مراد اپنی مرضی سے وقف کرنا, انتظار سے مراد ویٹ کرنا, ایک کے بعد دوسرا اوجا, دوسرے کے بعد تیسری اوجا بیان کرتے ہوئے, وہ جو وقف ہے وہ انتظاری ہے. اختبار پیپر ٹیسٹ کے دوران ٹیچر روکتا ہے تو وقف الاختباری ہے. اور اضطراری یعنی کسی پرابلم میں آپ آ گئے ہیں ایک دم سے تلاوت کرتے کرتے, تو وہاں پہ آپ کو رکنا پڑ گیا, چھینک آ گئی, کھانسی آ گئی, سانس آپ کا ٹوٹ گیا, مطلب بالکل اب نہیں کنٹینیو کر پا رہے, تو وہاں پہ آپ نے اضطرار کی حالت میں آپ کو رکنا پڑ گیا, تو وقف الاضطراری ہے. تو یہ 4 ٹائپس ہیں وقف کی, اس کی ادائیگی کے لحاظ سے. باقی تو وہ دوسری تو بعد میں آئیں گی, تو انشاءاللہ یہ ہم کل دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
جزاكم الله خيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.